अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में थोड़ा सा जिक्र सूरतुल निसा आयत 163 और सूरतुल अनाम आयत 86 में आया है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल से 4 सूरतों में बयान की गई है। सूरतुल यूनुस आयत 98, सूरतुल अंबिया आयत 87 और 88, सूरतुल सफात आयत 139 से 48, सूरतुल कलम आयत 48 से 50। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मत्ता है क्योंकि आप मछली के पेट में चले गए थे, इसीलिए आपको जुनून और साहिबुल हुत यानी मछली वाला कहा जाता है। यह आपके लक़ब हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई खास किताब या सही नाजिल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए आप पर कुछ हुक्म जरूर भेजे, जैसे कि कुरान में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई खास किताब या सहीफा नाजिल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए आप पर कुछ हुक्म जरूर भेजे, जैसे कि कुरान में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत से इनामात दिए, इनमें से कुछ यह हैं। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, आपका रुजू भी कबूल फरमाया, मछली के पेट में भी आपको जिक्र इलाही और अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहने की तौफीक बख्शी, खास फजल करके मछली के पेट से बाहर निकाला, आपको पसंदीदा बंदों में शामिल किया और नेक लोगों में आला दर्जा अता फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मशिल के इलाके नवा में रहती थी और यह कौम कुफ्र और शिर्क में डूबी रहती थी। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वह उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई दिनों तक बताया कि अल्लाह एक है, तुम लोग कुफ्र और शिर्क करना छोड़ दो, लेकिन वह लोग ना माने। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग नहीं मान रहे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन पर अजाब नाजिल कर दे। इस पर उनसे फरमाया गया, आप उन्हें खबर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। जब लोगों ने सुना कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अजाब 3 दिन बाद आएगा, तो उन लोगों ने आपस में कहा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात में यहाँ रुके तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन अगर वह रात में यहाँ ना रुके तो अजाब जरूर आएगा। जब रात आई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। सुबह हुई तो आसमान पर एक काला और खौफनाक बादल छा गया और धुआं हर तरफ फैल गया। लोगों ने देखा कि अजाब आ रहा है तो उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वह नहीं मिले। अब वह लोग बहुत डरने लगे और अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को लेकर जंगल की तरफ भागे, और इन सब ने मोटे कपड़े पहन लिए, तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। सबने रोते हुए अल्लाह के सामने दुआ की कि जो दीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनाचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जुर्म उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, दूसरों का माल वापस किया, यहाँ तक कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़कर वह पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला ने इखलास के साथ मगफिरत की दुआएं की तो वो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा के बारे में नहीं जानते थे, और जब उन्होंने देखा कि कौम को अजाब आने की जो खबर दी थी उसमें देरी हो गई है, तो आप अलैहिस्सलाम अपने कौम के कुफर नाफरमानी पर गजबनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से
نازل ہوئے، بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی سختی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کام کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت اور ناراض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس انسان کو مار ڈالتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام یقیناً سچے تھے، کیونکہ آپ نے اللہ کی طرف سے ہی انہیں بتایا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن کیونکہ اس وقت عذاب نہیں آیا تھا تو قوم کی نظر میں آپ کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو اپنی قوم کے ہاتھوں قتل ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ آپ نے عذاب کا ذکر کیا تھا، لیکن انہیں کوئی طے وقت نہیں بتایا تھا جس سے قوم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ جب وہ عذاب آنے میں دیر ہوئی تو آپ علیہ السلام قتل سے بچنے کے لیے اپنی قوم سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریا کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا اور ایک بھری ہوئی کشتی ناؤ میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو اچانک رک گئی اور رکنے کی کوئی ظاہری وجہ نہیں آ رہی تھی۔ ملح یعنی ناؤ چلانے والوں نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، یعنی چٹھی ڈال کر فیصلہ کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اسی لیے قرعہ اندازی کی گئی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں ڈبا نہ دیا جائے تب تک کشتی آگے نہیں چلتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت دے رہے تھے کہ آپ نے قوم سے نکلنے میں جلدی کیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہیں کئی طرح کی اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا قبول کر لی، پھر انہیں اکیلے پن اور ڈر سے چھٹکارا دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ دے۔ مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ سے نکال کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اسی دن نکالے گئے، کچھ کہتے ہیں 3 دن، کچھ کہتے ہیں 20 دن اور کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہاں کوئی چھاؤں نہیں تھی، یعنی سایہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اور انہیں مکھیوں سے بچانے کے لیے وہاں کدو کا پودا اگا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں دیتی، جس سے آپ صبح اور شام دودھ پیتے تھے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے آپ کی مبارک چمڑی مضبوط ہو گئی، بال واپس
اگائے اور آپ کا شریر طاقتور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ موصل کی زمین پر قوم نینوا کے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ لوگوں کے پاس بہت عزت احترام کے ساتھ بھیجا۔ ان لوگوں نے عذاب کے نشان دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ وہاں تشریف لائے تو وہ لوگ پوری طرح آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی زندگی کی آخری عمر تک سکون اور آرام کے ساتھ رکھا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو الگ الگ قسم کے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے ان امتحان میں صبر اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور مصیبتوں کے بیچ بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتے تو اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچئے جب حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی جان بچنے کا کون سا راستہ بچا تھا؟ پھر جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو ان کی زندگی کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ لیکن اسی مشکل حالات میں جب انہوں نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور محفوظ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں پہنچا دیا اور تندرستی کے ساتھ ان کے قوم اور وطن میں پہنچا دیا۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ یہاں لفظ میں 2 تمال ہیں۔ نمبر 1، اس میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کے 3 محمل ہیں۔ نمبر 1، یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے افضل ہونے کا علم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا تو اس وقت فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نمبر 2، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، بلکہ خود کو ان سے افضل کہنے سے منع کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی با انکساف کی دلیل ہے، نہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بیان کردہ واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی جاہل آپ علیہ السلام کا مقام کم ہونے کا خیال نہ کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ذرہ بھر بھی مقام نبوت سے نیچے نہیں آئے۔ نمبر 2، لفظ میں سے مراد ہر کہنے والا ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی امتی عبادت علم اور ان کے علاوہ دیگر فضائل میں اگرچہ کتنے ہی بڑے مقام تک پہنچ جائے لیکن وہ درجہ نبوت کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے کوئی بندہ خود کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے کیونکہ وہ نبی ہیں اور تو نبی نہیں ہے۔ اس کی تائی اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے میں حضرت یونس بن متی سے افضل ہوں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے اللہ کے اس ام اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا جس کا ترجمہ ہے اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔
ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.